अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेजबान मुदस्सिर हुसैन। नाज़रीन, इस्लामाबाद टाइम के प्रोग्राम में आज हम पाकिस्तान की सियासत से हट के बैनुल-अक़वामी मामलात पे बात करेंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन एक बड़ा दिफाई मुआहदा हुआ, जिससे यकीनी तौर पे एक खित्ते में तवाज़ुन बरकरार हुआ और खित्ते के अंदर पाकिस्तान का एक बड़ा नाम हुआ। पाकिस्तान अब इस्लामिक ममालिक में जाना पहचाना जाने वाला मुल्क तो है ही, एटमी ताकत है, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान दीगर इस्लामी ममालिक के साथ भी मजीद ताल्लुकात मजबूत करेगा। शायद ये तवक्को है कि दीगर इस्लामी ममालिक के साथ दिफाई मुआहदे भी हो। इस सारी सूरत हाल पे आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू भी करेंगे और हमारे पड़ोसी मुल्क ईरान के साथ हमारे बड़े देरीना ताल्लुकात हैं, इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाएगी। आज हमारे साथ पाकिस्तान में ईरान के सफ़ी डॉक्टर रजा अमीरी मुकद्दम मौजूद हैं। इनके साथ तफसीली तौर पे गुफ्तगू करते हैं। सर, आपको खुशामदीद कहते हैं मेरान टीवी के प्रोग्राम इस्लामाबाद टाइम में। आपने दूसरी बार हमें मौका दिया, आपका बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूदा हालात में जब सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान का दिफाई मुआहदा हुआ है, तो ईरान की भी ख्वाहिश है कि वो भी पाकिस्तान के साथ इसी तरह का कोई मुआहदा करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। खैर, मुतशक्किर कि आप इस्लामाबाद तशरीफ़ लाए इस इंटरव्यू के लिए। इस्लामी जमहूरिया ईरान और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान दो दोस्त और बरादर मुल्क हैं, हमसाया मुल्क हैं, जो कि तारीख़ में कभी भी इनके आपस में कोई मसला जो है वो इनके दरमियान नहीं हुआ और हमेशा इनके दरमियान ताल्लुकात जो है वो मजबूत रहे हैं। और इस वक्त जो है दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात जो है वो तमाम अदवार से की निस्बत जो है वो बेहतर पाए जाते हैं। अलबत्ता पाकिस्तान और ईरान के जो मुख्तलिफ क्योंकि सूरत हाल में है, उस सूरत हाल के मद्देनज़र जो है उनकी जो अप्रोच है वेस्ट के हवाले से और इलाके के हवाले से जो है ये अपनी अपनी पाई जाती है। लेकिन जैसे कि आपने फरमाया, इस तरह की कोई तजवीज़ जो है इस वक्त जो है वो पुट अप नहीं की गई जो है। जब भी इस तरह की कोई तजवीज़ जो है वो किसी साइड से आती है तो यकीनी तौर पे उसको देखा जाएगा। लेकिन जो चीज़ अहम है वो ये है कि आलम इस्लाम में जो मुख्तलिफ ममालिक हैं, जिसमें पाकिस्तान, ईरान, तुर्की और सऊदी अरब है और छोटे खलीज फ़ारस के ममालिक हैं, क्योंकि एक तरफ से कोशिश हो रही है कि आलम इस्लाम को तहस नहस करने के लिए दीन इस्लाम के ख़िलाफ़ जो है वो कोशिशें हो रही हैं और इनका मुकाबला करने के लिए ये ममालिक जो है आपस में मिल सकते हैं। और इसमें मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो साजिशें जो कि मग़रिब की तरफ से और मख़सूसन इसराइल की तरफ से इंतहाई डिटाइल्स के साथ जो है वो साजिशें की जा रही हैं, जिसमें हमारे मुक़द्दसात के ख़िलाफ़ जो है उनके अज़ाइम शामिल हैं, जिनमें हरमैन शरीफ़ैन और बिलख़ुसूस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक के ख़िलाफ़ जो है वो मुख्तलिफ़ बहानों के साथ जो है उनके अज़ाइम पाए जाते हैं। तो उनके मुकाबले में इस्लामी जमहूरिया ईरान मुकम्मल तौर पे इस बात के लिए तैयार है कि तमाम इस्लामी ममालिक के साथ और इलाकाई जो ममालिक हैं उनके साथ मिल के उनके अज़ाइम के मुकाबले में उनके इस जो वो अज़ाइम रखते हैं और हर किस्म की अगर जारहियत का जो है सेहूनी हुकूमत का कोई इरादा है तो उसके मुकाबले में वो डट के खड़े हों। एक्सलेंसी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि अभी इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर और पाकिस्तान की तारीफ की, आपकी पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान को भरपूर सराहा गया। पाकिस्तान की अवाम जानना चाहती है कि पाकिस्तान ने ईरान की किस हद तक मदद की और ये ताउन आप चाहते हैं कि आइंदा भी जारी रहे? बिल्कुल, जो मौक़िफ़ जो है और जो स्टैंड पाकिस्तान के अवाम की तरफ से, पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, पाकिस्तान की असम्बलीज़ की तरफ से, पाकिस्तान के मीडिया और मुख्तलिफ़ शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं उनकी तरफ से अपनाया गया पाकिस्तान में। उन दिनों में जब हमारे ख़िलाफ़ जारहियत हुई, ये हमारे लिए एक वाक़ई तक़वियत का बायस था और इस सपोर्ट के लिए हमारे जितने भी आला हुकाम हैं उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अवाम का और सब लोगों का शुक्रिया अदा किया।
اور ہم آئندہ بھی یہ انتظار یہ ایکسپیکٹ کریں گے, یہ ہماری توقع ہوگی کہ جو سازشیں عالم اسلام کے خلاف ہو رہی ہیں, ہمارے خلاف ہو رہی ہیں, اس کے مقابلے میں یقینی طور پہ ہمیں پاکستان کی حمایت جو ہے وہ اسی طرح سے حاصل رہے گی. اور یہ حمایت کیونکہ سیاسی حمایت تھی, میڈیا کے لیول پہ ہمیں سپورٹ کیا گیا, اور انٹرنیشنل جو فورمز ہیں اس میں تھی ہر طرح کی, جس کے لیے ہم پاکستان کے شکر گزار ہیں. یہ جاننا ضرور چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ بھارت نے اسرائیل کا ساتھ دیا جب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا. بھارت کے اسرائیل کے ساتھ کی وجہ سے ایران کو کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیے, انڈیا کی طرف سے جو موقف اپنایا گیا, انہوں نے پہلے نمبر پہ تو اسرائیل کا جو ہمارے خلاف حملہ تھا اس کی مذمت نہیں کی, بلکہ اس کو سپورٹ کیا, اس کی تائید کی. اور دوسرا یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کے جو تعلقات ہیں وہ مختلف اس کے پہلو ہیں. ایک ان کا سیکیورٹی لیول پہ ان کے تعلقات ہیں, اقتصادی تعلقات ہیں اور سیاسی تعلقات ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ انڈیا نے کیونکہ ڈائریکٹلی اس کانفلکٹ میں جو ہے وہ پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا, جہاں تک ہماری معلومات ہے. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ انڈین جاسوس جو ہے ان کی اس سلسلے میں کس حد تک انوالومنٹ تھی, تو جو ہماری انفارمیشن ہے, ہماری انفارمیشن کے مطابق صہیونی حکومت نے ہر قسم کی ٹیکنالوجی, چاہے وہ مشرقی ٹیکنالوجی ہو یا مغربی ٹیکنالوجی ہو, اس کو مکمل طور پہ جو ہے وہ بروئے کار لائے, اس سے استفادہ کیا جو ہے. لیکن یہ کہ اسپیسیفکلی انڈیا نے کوئی ایسی رپورٹ دی ہو اور اس رپورٹ کی بیس پہ اسرائیل نے کسی جگہ پہ جو ہے وہ اٹیک کیا ہو, اس کی انفارمیشن ایٹ لیسٹ ابھی میرے پاس نہیں ہے. آپ کے جو گفتگو ہے اس سے یہ چیز تھوڑی سی محسوس ہو رہی ہے کہ آپ اس چیز کو تصدیق کر رہے ہیں کہ بھارت نے کوئی بڑے پیمانے پہ نقصان نہیں پہنچایا اس اسرائیل اور ایران کے اوپر جو اسرائیل کی جانب سے حملہ ہوا. تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات اسی طرح ہی استوار برقرار رہیں گے بھارت کے ساتھ اسرائیل کشیدگی کے بعد. جی, میں نے یہ عرض کیا کہ میری انفارمیشن کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسی اسپیسیفک کوئی رپورٹ جو ہے جو انہوں نے دی ہو وہ نہیں ہے. جہاں تک جو ہے وہ دونوں ممالک کے تعلقات کا سوال ہے تو ہمارے روایتی تعلقات ہیں وہ چل رہے ہیں. دونوں ممالک کے درمیان ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی پائے جاتے ہیں جیسے پاکستان کے ہیں. ہمارے تجارتی اور اقتصادی تعلقات ہیں, لیکن اتنے ایکٹیو نہیں ہے کہ بڑے فعال قسم کے تعلقات ہوں, اور پاکستان کی نسبت جو ہے وہ تعلقات کی سطح جو ہے وہ بہت کم ہے. اور لیکن ایسی صورتحال نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو گئے ہوں, کیونکہ ہم ایس سی او کا جو پلیٹ فارم ہے اس پہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہیں, برکس کے پلیٹ فارم پہ بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں. اور حال ہی میں کیونکہ انڈیا اور امریکہ کے درمیان جو ہے کچھ کشیدگی پائی جاتی ہے, تو ہمارا امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ اس طرح کی ہے جیسے جن کی اور بسم اللہ کی ہو. تو امریکہ جن کی طرح ہے, اور جو اس کے مقابلے میں آئے جو ہے پھر اس کے ساتھ کچھ وہ نرم گوشہ پیدا ہو جاتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کیونکہ پاکستان کے میڈیا میں اس حوالے سے کافی جو ہے وہ سوالات اس حوالے سے پوچھے جاتے ہیں. تو جیسے پاکستان کے جو ہے وہ تعلقات ہیں انڈیا کے ساتھ, کہ نیو دہلی میں پاکستان کی ایمبیسی بھی ایکٹیو ہے, ہماری بھی ہے, لیکن ایک فرق کے ساتھ کہ ہمارے وہاں پہ ایمبیسڈر ہے پاکستان کے, چارج ڈی افیئرز ہے وہاں پہ. تو اس حوالے سے میں یہ بات بھی جانتا ہوں کہ پاکستان کی حکومت چاہتی ہے کہ تمام مسائل جو انڈیا کے ساتھ ان کو گفتگو کے ذریعے اور پرامن طریقے سے حل کرنا چاہتے ہیں, اور ہم امید کرتے ہیں کہ دونوں ممالک کے تعلقات جو ہے وہ پرامن طریقے سے اور گفتگو سے. مختصر سا بریک لیں گے پروگرام میں. ناظرین, وقت ہوا ہے بریک کا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ آتے ہیں.
वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है और पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर रज़ा अमीन मकदम मौजूद हैं। उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और जैसे ब्रेक पे जाने से पहले उन्होंने बड़ी तफसीली तौर पे बात की इसराइल ईरान कशीदगी, भारत का किरदार, हम मज़ीद भी बात करना चाहेंगे। सर, ये जानना चाहते हैं आपसे कि अभी आपने मालूम हुआ कि अमेरिका ने पाबंदी लगा दी भारत के ऊपर चाबहार, जो ईरान की सबसे बड़ी बंदरगाह है। तो आप समझते हैं ये चाबहार पे पाबंदी के बाद अब वहाँ पे सरगर्मियाँ जो होती है, मुआशी सरगर्मियाँ कैसे बहाल होगी और किसी मुल्क के साथ आप मुआहदा करना चाहेंगे? देखिए कभी भी अमेरिका ने जो है वो चाबहार के हवाले से पाबंदियां जो है वो ख़त्म नहीं की थी। अमेरिका ने कुछ टाइम के लिए इंडिया को इस बात की इजाज़त दी कि वो चाबहार पोर्ट को जो है अफ़गानिस्तान के लिए, जो कि ख़ुद अमेरिका की ज़रूरत थी, उसको इस्तेमाल कर सके और उस सिलसिले में उनको वेवर दिया। चाबहार एक इंटरनेशनल पोर्ट है, वहाँ पे जो मुल्क भी जो है अपनी प्रेजेंस रखना चाहे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो हम उसको वेलकम कहेंगे। देखिए वहाँ पे दो जो है वो गोदियाँ हैं, इसमें एक शहीद रजाई और शहीद बहिश्ती की जो है, और ये बहुत बड़ी जो है वो गोदियाँ हैं। देखिए वहाँ पे बहुत वसी पोटेंशियल पाया जाता है। सिर्फ एक हिस्से में इंडिया ने इन्वेस्टमेंट की थी, बाकी हिस्सों में जो है तमाम ममालिक बेशमूल पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान हमारा हमसाया मुल्क भी है और हमसाया होने के हवाले से उसका ज़्यादा वहाँ पे सोया असर रसूख हो सकता है, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हमारी तरफ से मुकम्मल तौर पे इजाज़त है, हम इसको वेलकम कहेंगे। इसराइल और अमेरिका के अलावा जितने भी ममालिक हैं उनके लिए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के लिए ये जगह ओपन है। इसराइल को क्योंकि हम तस्लीम नहीं करते, और अमेरिका के साथ क्योंकि उसके जुल्म सितम की वजह से और जो उसकी इस्तेमारी खू है उस वजह से हमारे ताल्लुकात जो है वो मुनक़ता हैं। और अगर कभी अमेरिका अपनी इस इस्तकबारी खू से जो है वो पीछे हट जाता है तो कोई बाइद नहीं है कि हम अमेरिका के लिए भी इसको ओपन कर दें। वहाँ पे एक बहुत बड़ी जो है वो पोटेंशियल पाया जाता है, और किसी मुल्क के साथ भी हमारा इस तरह के रिलेशनशिप नहीं है कि 0 और 100 हो। जो है हम बाहमी जो है तौर पे इस रिलेशनशिप को जो है वो आप चाहेंगे कि चाबहार और गवादर, जो हाँ सीपेक भी है पाकिस्तान का, ये मिलकर कोई ज्वाइंट एडवेंचर करें? बिल्कुल, हम इसके लिए तैयार हैं। और अभी जनाब जाम कमाल साहब पाकिस्तान के जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं वो तेहरान तशरीफ़ लाए थे, तो वहाँ पे उनने अपने जो ईरानी काउंटर पार्ट्स हैं उनके साथ इस बात पे इत्तफाक किया कि जो कराची पोर्ट है वहाँ पे, और पोर्ट कासिम है, और पाकिस्तान की जो ग्वादर पोर्ट है, इसका जो है वो कनेक्शन ईरान की चाबहार और बंदर अब्बास के साथ जो है वो इस्टेब्लिश होगा। और इन दोनों जो है जो पोर्ट्स हैं दोनों ममालिक की, इनके दरमियान करीबी जो है वो ताउन बढ़ाया जाएगा। हम समझते हैं कि ये दोनों ममालिक की जो पोर्ट्स हैं ये एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे को मुकम्मल करती हैं। आप थोड़ी सी बात करना चाहेंगे इसराइल और फ़लस्तीन के मामले पर। बारहा देखा कि आपने इस्लामिक मुल्क की हैसियत से ईरान ने भरपूर जवाब दिया इसराइल को, इसराइल ने हमले भी किए। क्या वजह है कि इस्लामिक ममालिक जिसकी तादाद 50 से ज़्यादा है वो एक इसराइल पे काबू नहीं पा सकते, इसराइल को कंट्रोल नहीं कर सकते? कहाँ पे खामी है? उनके दरमियान जो है वो अज़्म और इरादा नहीं पाया जाता। देखिए दूसरे नंबर पे मैं ये कहूँगा कि इस्लाम पे मुकम्मल तौर पे जो है वो शायद एतकाद नहीं है उस तरह से। मैं ये किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन अगर जो है वो इस्लामी तौर पे मुकम्मल तौर पे पुख्ता यकीन हो और हम अपने जो दीनी हमारा फ़र्ज़ है उस पर हम अमल करें तो ये सूरत कभी नहीं। दूसरी बात यह है कि आप इन ममालिक से पूछें कि उनमें क्या प्रॉब्लम है कि वो क्यों नहीं जो है इसराइल के सामने खड़े हो सकते हैं। और एक और सवाल आप इनसे पूछ सकते हैं कि अगर आप इसराइल के साथ किसी वजह से लड़ना नहीं चाहते तो कम अज़ कम उसके साथ तल्लुकात तो अपने ख़त्म कर दें। और तीसरे नंबर पर अगर इसराइल के ख़िलाफ़ कोई जंग लड़ना चाहता है तो उसके पुश्त में खंजर ना खोंपें और उसके साथ तो दुश्मनी ना करें। मैं उम्मीद करता हूं कि ये इस्लामी मुल्क एक दिन जागेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसराइल इनको छोड़ने वाला नहीं है।
کس ملک سے زیادہ شکوہ ہے کہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ وہ اس طرح کا کردار ادا نہیں کر رہا جو اس کو کرنا چاہیے؟ کسی اسلامی ملک نے اپنا کردار جو اس کو ادا کرنا چاہیے نہیں کیا، لیکن ان میں سے بعض ممالک جو ہے اس کے ہمسائیگی میں ہیں، ان کا زیادہ فرض بنتا ہے۔ دیکھیے اسرائیل نے تیونس پہ، لبنان پہ، یمن پہ، شام پہ، قطر پہ ان چند مہینوں میں تقریباً 6 ارب ممالک پہ حملہ کیا ہے۔ ہمارے خلاف تو اس نے اٹیک کیا، ہمیں جو ہے وہ ہمارے خلاف تجاوز کیا، ہم نے اس کا جو ہے وہ بھرپور جواب دیا۔ لیکن علاقائی سطح پہ اسرائیل جو ہے وہ ایک توسیع پسندانہ جو ہے وہ پلان پہ عمل کر رہا ہے۔ اس حوالے سے اس نے اپنے مختلف نقشے جو ہے وہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے وہ ایک بڑا اسرائیل جو ہے گریٹر اسرائیل کا منصوبہ جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، جس میں وہ جو موجودہ مکمل فلسطین ہے یہ اس کے نقشے میں شامل ہے، لبنان مکمل طور پر اس نقشے میں شامل ہے، اردن مکمل طور پر اس نقشے میں شامل ہے، شام کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے، عراق کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے، مصر کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے، اور سعودی عربیہ کا ایک بڑا حصہ اس میں شامل ہے۔ تو اس مرحلے تک وہ آگے آ چکے ہیں، اور وہ تمام یہ ممالک جو ہے اس کو صرف تماشائی بنے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کو آگے سے روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات جو ہے وہ باعث شرم نہیں ہے کہ جب کہ غزہ کے بچے جو ہے وہ بھوک سے مار رہے ہیں، وہاں پہ نسل کشی ہو رہی ہے، تو بعض ممالک جو ہے ان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات بھی ہیں، اور وہاں پہ اسرائیلی ایمبیسی جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور ان کی آفیشیل ریلیشن شپ ہے ان کے ساتھ۔ اور اس سے زیادہ شرم آور بات جو یہ ہے کہ جب انصار اللہ جو ہے یمن کی وہ اسرائیل کا دریائی ناکہ بندی کرتی ہے، تو ان میں سے بعض ممالک جو ہے اسرائیل کو سپورٹ کرنے کے لیے اس کے لیے نئے راستے کھولتے ہیں، لیکن غزہ کے جو بھوکے بچے ہیں ان کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیا یہ شرم آور نہیں ہے؟ مختصر سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ سر آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ہم جیسے مغرب نے ایک نیٹو فورس بنائی ہے، ہم اسلامک ممالک مل کر کوئی ایسی فورس بنا سکتے ہیں؟ یہ بہت اچھی جو ہے وہ خواہش ہے۔ توقع کر رہے تھے کہ قطر کے خلاف اسرائیلی حملے کے یہ اسلامی نیٹو جو ہے یہ بنائی جائے گی، لیکن افسوس سے کرنا پڑتا ہے کہ اس کی کوئی برائٹ پراسپیکٹس ہم نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے کوئی پروپوزل دیا ایران نے کہ اس طرح کی ایک فورس بنائے اور پہل آپ کی جانب سے کی جائے؟ بالکل، ہم نے اسی جو قطر میں اجلاس ہوا ہے، سمٹ میٹنگ ہوئی ہے، اس میں ہم نے یہ تجویز پیش کیا کہ پہلے مرحلے میں تمام اسلامی ممالک اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات ختم کریں، اور اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے بھی جو ہے اسلامی نیٹو تشکیل دینے کی تجویز پیش کی ہے، لیکن وہاں پہ کوئی جو ہے وہ نتیجہ برآمد نہیں ہوا۔ ہماری طرف سے مکمل طور پہ اس بات کے لیے آمادگی پائی جاتی ہے، تمام اسلامی ممالک کے ساتھ ہر کوئی اسلامی ملک جو ہے اس حوالے سے تیار ہو، اور ہر قسم کا ہم تعاون جو ہے وہ کرنے کے لیے ان کے ساتھ اسرائیل کے خلاف تیار ہیں، اور جو کم از کم ہماری توقع یہ ہے کہ جب ہم اسرائیل کے خلاف لڑیں تو وہ کم از کم اسرائیل کو سپورٹ نہ کریں۔ دیکھیے، جب ہمارا 12 دن کی جنگ تھی اسرائیل کے ساتھ، تو ایک علاقے کے ملک نے باقاعدہ طور پہ یہ اعداد و شمار دیے کہ اس نے کس قدر ایرانی میزائل جو کہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسرائیل کی خوشنودی حاصل کریں اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کریں۔ لیکن جب اسرائیل قطر پہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس ملک کی طرف سے کوئی اعداد و شمار نہیں دیے گئے کہ اس نے کتنے اسرائیلی میزائل جو ہے جو کہ قطر پہ حملہ آور ہو رہے تھے ان کو انٹرسیپٹ کیا۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے یا تجویز آپ کی طرف سے یا ہو سارے پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کی طرف سے کہ جب اس طرح کی کوئی اسلامک فورس بنے تو پہلے بنیاد پہ جو اسلامک مسئلے ہیں، امت مسلمہ کے 2 بڑے مسئلے فلسطین اور کشمیر،
اس کے حل کے لیے یہ فورس کام کرے گی؟ بالکل، یہ طبی امر ہے کہ جب اس طرح کا جو ہے وہ فوجی الائنس بنتا ہے تو تمام جو اس الائنس کے ممبر ممالک ہیں ان کا جو مسئلہ بھی ہوگا کسی ملک کے ساتھ جو ہے تو اس کی مدد کرنا ہوگی۔ اسرائیل کے اوپر اگر اس حماس سے اسرائیل کے اوپر حملہ نہ کرتا تو شاید فلسطین کی عوام اس مشکل میں نہ ہوتی، تو یہ تاثر درست ہے؟ اگر جو ہے اس سے پہلے اسرائیل نامی کوئی ملک نہیں تھا یا فلسطین نامی کسی مملکت کا کوئی وجود نہیں تھا اور حماس نے یہ حملہ کیا ہے تو یہ بات ٹھیک ہے۔ جو اس طرح کی بات کرتے ہیں وہ پہلے اسرائیل کی جو تشکیل کی تاریخ ہے وہ بھی پڑھیں اور فلسطین کی تاریخ کو بھی پڑھیں۔ کچھ لوگ دنیا کے اس کنارے سے اٹھ آئے اور یہاں پہ آ کے انہوں نے ایک سرزمین پہ قبضہ کر لیا۔ 1948 سے لے کے 7 اکتوبر 2023 تک کوئی ایسا جرم اور کوئی ایسا جو ہے وہ ان کی کس طرف سے جو ہے وہ کرائم جو ایسا نہیں تھا جو کہ ان کی طرف سے اس عرصے میں فلسطینیوں کے خلاف نہ کیا گیا۔ دیکھیے 1948 میں جو فلسطینی لوگ تھے ان میں سے زیادہ تعداد جو ہے یا جلا وطن ہو چکے ہیں یا فوت ہو چکے ہیں یا اس وقت جو ہے وہ بالکل ایکٹیو نہیں ہے۔ اس عرصے میں اس قدر جو ہے وہ اسرائیل کی طرف سے ان کے خلاف جارحیت کی گئی ہے، اور اگر ایک دفعہ حماس نے جو ہے وہ اپنا سیلف ڈیفنس کر لیا تو یہ حماس کا قصور ہو گیا۔ کیا اس سوچ کے ساتھ ہم اسلامی نیٹو بنا سکتے ہیں؟ پروگرام کے آخر میں ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ پاکستان نے دہشت گردوں کے خلاف بلوچستان والی سائڈ پہ کاروائیاں شروع کر دی ہیں، دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ کیا ایران بھی جو پاکستان کے ساتھ بارڈر ملتا ہے اس سائڈ پہ، جو ایران کی سائڈ پہ دہشت گرد موجود ہیں جو ایران کی سرزمین پاکستان کے خلاف بھی استعمال کرتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کا ارادہ رکھتی ہے؟ کہ ایران اور پاکستان دو ہمسایہ ممالک ہیں۔ دیکھیے جن دہشت گرد عوامل کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ان عوامل کو مغربی ممالک کی طرف سے اور صہیونی حکومت کی طرف سے یہ سپورٹ ملتی ہے، یہ سرچشمہ وہاں سے پھوٹتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ ادوار میں علاقائی جو ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی ان کو سپورٹ ملتی رہی ہے، اور یہ دہشت گرد عوامل جو ہے پاکستان کے بھی مخالف ہیں، ایران کے بھی مخالف ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے پاکستان کے جو انڈر بلوچستان ہے اس میں ایکٹیو ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو ہے جو ایران کے زیر کنٹرول بلوچستان ہے وہاں پہ جو ہے وہ ایکٹیو ہیں۔ دیکھیے ان میں سے جو ایران کے اندر ہیں وہ پاکستان میں بھی داخل ہوتے ہیں، وہاں سے ہمارے خلاف بھی حملے کرتے ہیں، اور اس کے برعکس بھی یہ ہوتا ہے۔ بہرحال دونوں ممالک کے درمیان یہ عزم پایا جاتا ہے کہ ان دہشت گرد عوامل کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے اور ان کا خاتمہ کریں گے، اور یہ عوامل جو ہے دونوں ممالک کے خلاف ہیں، اور یہ اپنی دہشت گردانہ کارروائیاں جو ہے وہ پاکستان میں بھی اور ایران کے اندر بھی انجام دیتے ہیں، اور دونوں ممالک کے درمیان آپس میں تعاون کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ پاکستان والی سائڈ بلوچستان میں اندر جو دہشت گرد ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہ بھارت کی دہشت گرد ہیں، ان کی سپورٹ سے چلتے ہیں۔ ایران کی طرف جو دہشت گرد ہیں وہ کس ملک کی سپورٹ سے چل رہے ہیں؟ دیکھیے یہ دہشت گرد عوامل جو فیسلٹیز بھی حاصل کرتے ہیں یہ آپس میں یہ تقسیم کرتے ہیں۔ گزشتہ ادوار میں علاقائی ممالک بھی ان کو سپورٹ کر رہے تھے، اور اس میں جیو پالیٹکس بھی جو ہے انوالو تھی کہ تاکہ ان کو پیسہ دے کے ایران کو جو ہے وہ انڈر پریشر کیا جائے، اور آج میں اسپیسیفکلی کہہ سکتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے ان کو سپورٹ مل رہی ہے۔ آپ سے آخر میں، کیونکہ سندھ سے ہمارا تعلق ہے، ہمارے چینل کا مہران ٹی وی سندھ کا بڑا اہم ٹی وی چینل ہے، سندھ کا کلچر بڑا رچ کلچر ہے، اور تاریخی پس منظر میں دیکھا جائے تو یہ پورے ریجن کا ایک کلچر بھی ہے، تو سندھ کی ایک ثقافت اور کلچر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ مہران جو ہے ایران کے اندر بھی ایک شہر ہے، یہ ایک ہمارا شہر بھی ہے۔ اس شہر کو جو ہے صدام نے جو ہے وہ تباہ کیا تھا، لیکن دوبارہ ہم نے اس کی ریکنسٹرکشن کی، اور کیونکہ آپ کے ٹی وی کا نام مہران ہے تو لہٰذا یہ نام کے حوالے سے بھی جو ہے ہماری ثقافت ایک دوسرے کے بہت نزدیک ہے۔ دیکھیے پاکستان بالعموم جو ہے ایران کے ساتھ اس کی ایک مشترکہ تاریخ اور تمدن ہے، اور یہ طبی امر ہے کہ جو ہمارے بارڈر نزدیک ہوتے جاتے ہیں اور وہ لوگ جو کہ ان بارڈرز کے نزدیک رہتے ہیں تو ہمارے تاریخ اور تمدن اور نزدیک ہو جاتے ہیں۔ میں کیونکہ مختلف فنکشنز میں جاتا رہتا ہوں تو پاکستان کی طرف سے ایک بہت اچھا جو اقدام کیا جاتا ہے کہ ان پروگراموں میں تمام جو پاکستان کے علاقے ہیں ان کے جو آثار قدیمہ ہے، ان کا تاریخ و تمدن جو ہے اور ان کا کلچر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے،
اور سندھ کے عوام جو ہے ان کا ایک بڑا رچ کلچر ہے جو ہمارے بہت نزدیک ہے. مخصوصاً جو سندھ کا شمالی حصہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایران کے ساتھ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈیپینڈنس ہے. وہاں پہ بہت ساری جو ہے پروڈکٹس جو ہے اسپیشلی فوڈ آئٹمس جو ہے اور بہت ساری جو چیزیں ہیں جو ضروریات زندگی ہیں یہ وہاں سے جو ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. میں اس ٹریبیون کے حوالے سے جو ہے اپنے ریگارڈز جو ہے اپنا ادب و احترام جو ہے پاکستان کی تمام عوام کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اسپیشلی سندھ کے عوام کے ساتھ جو ہے اور شمال سندھ میں جو لوگ رہنے والے ہیں. اور میں اس بات کی جو ہے وہ آرزو کرتا ہوں کہ ہمیشہ جو ہے ان کی ایک خوشحال زندگی ہو اپنے ہمسایہ اور دوست اور برادر ملک ایران کے ساتھ. بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ایران کے پاکستان میں سفیر ڈاکٹر رضا میری اور قدم ہمارے ساتھ موجود تھے. تفصیلی طور پہ گفتگو کی. اس کے ساتھ اپنے میزبان مدثر کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.